अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पीडीएम का सरबराही इजलास ख़त्म हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब आए, सख्त मूड ख़राब और मुख्तसर सी बात की और चले गए। मरीम नवाज साहिबा ने वापस भी बुलाया, रोका भी, लेकिन नहीं रुके। ऐलान ये कर दिया है कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद एक जमात है उन 10 जमातों में जिन्होंने इस्तीफे के हवाले से वक्त मांग लिया है कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में दोबारा ये मामला लेके जाएंगे और वहां से फैसला लेकर आएंगे और पीडीएम को मुतला किया जाएगा कि उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि उस वक्त तक जब तक पीडीएम हमें अपने इस फैसले से आगाह नहीं करती उस वक्त तक लॉन्ग मार्च को मुलतवी समझा जाए। जी हां, जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने जा रही थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, 10 जमातों का इत्तेहाद, उन्होंने आज ये फैसला किया है कि वो लॉन्ग मार्च 26 मार्च को अब नहीं होगा। उसकी नई तारीख पीडीएम के जलसे फोरम से दोबारा अनाउंस की जाएगी, लेकिन उसके शर्त यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला सुनाएगी कि क्या वो इस्तीफे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि जनाब 9 जमातें ऐसी हैं जो कि इस्तीफों के हक में हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च की इफादियत वो नहीं रहेगी अगर इस्तीफे नहीं देती पीडीएम। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वक्त मांग लिया और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि जनाब हम बहुत जल्द सीईसी का इजलास बुलाकर पीडीएम को आगाह करेंगे और इसमें ताखीर नहीं होगी। मरीम नवाज साहिबा ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी चाहते हैं। लेकिन आज सारा दिन ये चलता रहा कि डायलॉग हुआ मरीम नवाज साहिबा में और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान एक डायलॉग हुआ जिसमें आसिफ जरदारी साहब ने माजरत भी की और मरीम साहिबा ने कहा कि मैं आपकी बेटियों जैसी हूं, आपको माजरत नहीं करने की ज़रूरत। और उन्होंने कहा कि जितना भी मैं आपसे गिला कर रही हूं अपने आप को आपकी बेटियों जैसी समझकर आपसे गिला कर रही हूं। और उसमें उन्होंने यही गिला किया कि जनाब आपकी भी हमने सारी बातें मानी, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीडीएम की सबसे बड़ी जमात है, उसका सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बावजूद हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर बात मानी और हम ये चाहते थे कि आप भी हमारी बात मान लें और इस्तीफा दे दें। जिस पर जरदारी साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर इस्तीफे देने हैं तो वापस आना चाहिए ताकि जेलों में जाएं और फिर पीडीएम की ताकत जो है वो भरपूर तरीके से दिखाएं। आसिफ जरदारी साहब ने यह भी कहा, मरीम नवाज साहिबा ने भी पूरी एक कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब किन हालात में पहले वापस आए थे जब अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर आए और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और उनके सामने उनकी बेटी को भी अरेस्ट किया गया। वो कितनी दफ़ा जेल गए और जेल में उनको 2-3 दफ़ा हार्ट अटैक हुए, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया और अब वो बाहर गए हैं तो उनको अब वापस नहीं आना। मरीम साहिबा ने आज एक और बात की जो उन्होंने कहा कि बतौर पीएमएलएन और बतौर मैं उनकी बेटी ये समझती हूं कि किसी को हक नहीं है कि उनको वापस बुलाया जाए क्योंकि उनकी जान खतरे में है और ये मौजूदा हुकूमत उनके खून और उनकी जान के प्यासे हैं और हम कतई नहीं चाहते कि हमें कोई नुकसान हो, मियां नवाज शरीफ साहब को नुकसान हो। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, हमें मुर्दा लीडर्स नहीं चाहिए। पहले भी जो है मुर्दा लीडर्स की वजह से हमें जो मतलब जिन लीडर्स की जान गई उनकी वजह से बहुत हमें नुकसान उठाना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसने मियां नवाज शरीफ से बात करनी है वो पहले मुझसे बात करे। जो वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, तो आज तो सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब आप वापस आएं और आके जो है वो एक भरपूर जंग लड़ें। और उन्होंने ये भी कहा जरदारी साहब ने कि भाई हम पहाड़ों पे चढ़कर जंग नहीं लड़ते, हम मैदान में आकर पार्लियामेंट में आकर जंग लड़ते हैं। अब पीडीएम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये आस कैसी है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया और ये तवक्को है कि शायद वो मान जाएंगे इस्तीफों पर और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च अनाउंस होगा। जो अभी तक एक जमात कह चुकी है कि इस्तीफों के वो हक में नहीं है, तो आइंदा क्या तवक्को है, किस आस पर पीडीएम ने आज लॉन्ग मार्च मुलतवी किया।
اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ مطلب آگے تک لے کے جانے کی ان کی کوشش ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم موجود ہے, حکومت ختم ہو جائے گی. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی. بہت بہت شکریہ سسی صاحبہ. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان صاحب گروپ. بہت بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب تو ہیں نا ہمارے ساتھ؟ اچھا, یہ آج جو مختصر بات کی, بہت سخت موڈ خراب, مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ رکے بھی نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, اور مختصر بات کی اور چلے گئے. کیا کہا یہ ذرا سن لیجئے. جی, تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ آج سوالات تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں, لیکن اتنا سخت موڈ خراب کہ مریم صاحبہ, اور ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی پیچھے سے آواز دینے کی کوشش کی, بلانے کی کوشش کی, وہ نہیں رکے. کیا وجہ کیا ہوئی ہے؟ حالانکہ معاملات تو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان کچھ تھوڑے سے تلخ رہے, جس پر مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ بس اب جانے دیجئے, اس بات کو ختم کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کس بات پر غصے, مطلب اتنے ان کے چہرے پہ بالکل عیاں تھا کہ وہ آج ناخوش ہو کر اٹھ کے گئے ہیں؟ کامران مرتضیٰ صاحب. جی, کامران مرتضیٰ صاحب کو آواز نہیں جا رہی میری؟ جی سسی پلیجو صاحبہ, کامران مرتضیٰ صاحب کو آواز نہیں جا رہی. آپ لوگوں کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اب تو مطلب تمام جماعتیں یہ قائل ہو گئی ہیں کہ بہت زبردست سیاست کی آج تک پیپلز پارٹی نے, کہ پی ڈی ایم کو قائل کیا ہر لحاظ سے کہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آج ایسا کیا ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے رنجیدہ سے ہو کر, موڈ بھی خراب, اور بغیر کسی سوال لیے وہاں سے رخصت ہو گئے پریس کانفرنس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر صاحب. میرے خیال میں مولانا صاحب ناراض نہیں تھے, لیکن چونکہ یہ اجلاس آپ نے دیکھا کہ بہت تفصیلی تھا اور ایک تفصیلی نشست تھی, سربراہان کا اجلاس تھا پی ڈی ایم کے, تو بندہ تھک بھی جاتا ہے, اور انہوں نے مختصراً لیکن جو لب لباب تھا وہ بیان کیا, اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ مریم صاحبہ اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بات کی. تو میرے خیال میں یہ ٹھیک تھا, اس پہ کوئی خراب بات نہیں تھی. لیکن اور اس میں بھی کوئی عجیب چیز نہیں تھی. ہر پارٹی کا اپنا ایک انپٹ ہوتا ہے, ایک بیانیہ ہوتا ہے, موقف ہوتا ہے. ضمیر صاحب, یہ ہم اور آپ یاد رکھیں کہ یہ جو بھی 10 جماعتیں ہیں, 10-11, ان کا وہ منشور الگ الگ ہے, لیکن ہاں جو 26 پوائنٹس ہیں, اور جس کو ہوسٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا, اس اے پی سی کو, یہ جو اس میں وجود میں آئی ہے پی ڈی ایم, تو اس میں ہم ڈیلیگیشنز جو ہوتی ہیں وہ بڑی تفصیلی ہوتی ہیں. ہم اپنا نقطہ نظر, موقف پیش کرتے ہیں, ہر کسی کو اجازت ہوتی ہے, پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کنسنسس سے ہوتے ہیں. آج پیپلز پارٹی نے اپنی یہ بات ضرور رکھی کہ چونکہ استعفیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ایکسٹریم ایک اسٹیپ ہوتا ہے, یہ آپشن ایک ضرور ہے, لیکن یہ آخری آپشن ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے ماضی سے سیکھا ہے. 80s میں جب بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا تو ہم نے سمجھا کہ اس میں ہم نے کافی نقصان اٹھایا, اور جو ہمارے مخالف تھے انہوں نے فائدہ لیا اس کا. تو پارلیمنٹ کا میدان تو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور آخری آپشن آپ رکھ سکتے ہیں. ایک جمہوری احتجاج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس وقت بھی ہم جمہوری اور آئینی احتجاج اپنا جو ہمارا حق ہے اس میں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی آپشنز تھے, دیکھیں پی ڈی ایم نے ابھی ضمنی انتخابات لڑا مختلف سیٹس پر, اس میں ہمیں کامیابی ملی, ہمیں جلسے کیے, جلوس کیے, بڑے ہی پیسفل, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. تو ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے جو اسٹانس لیا, اور ہم نے جہاں جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی, ہم نے ایفرٹ لے کر اپنے دوسری جماعتوں کو بھی بات کو رکھی سامنے. اگر انہوں نے ایگری کیا تو آپ نے دیکھا
हमें कामयाबी हुई। सही। इस दफा ये ससी साहिबा, हमने बिल्कुल ससी साहिबा, मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन कर लिया है टेलीफोन लाइन पर, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक बहुत ही असूली मौक़िफ़ रहा कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, तो अब दोबारा अपना डिसीजन रिव्यू कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से सीईसी में जाने के बाद? जमीर साहब, आपको याद होगा कि हम सीसी में पहले भी गए थे, तो आपने देखा कि अक्सरियत, एक भारी भरकम अक्सरियत ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही आखिरी चीज हो सकती है, फौरन आप इसमें न जाएं, आप भले दूसरे ऑप्शन से उसको देखें। सही। तो ये जब जदोजहद होती है, फिर हम चाहते हैं कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएं, जो हमारा राइट है, और मरियम साहिबा ने भी कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम जाएंगे। हमने मीटिंग अभी 1-2 दिन में कॉल करेंगे, हम बैठेंगे, हमारे सीनियर्स सारे कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हम अपना जो है वो डेलिब्रेशंस होंगी, डिस्कशंस होंगे। Then we will come up with some good idea, and then we will again, Definitely. go back to and then again you will go back to PDM and आप उनको बताएंगे कि आपकी सीईसी ने क्या फैसला किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो ये कि मुझे ये बता दें कि मौलाना साहब का, ससी साहिबा कहती हैं क्योंकि नशिस्त बहुत तवील थी आज के PDM के इजलास की, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की हमने देखा कुछ दिन पहले शायद तबीयत भी सही नहीं थी, एक तो ये वजह हो सकती है, इसलिए बिल्कुल जो मुख्तसरन जो फैसला था वो बताकर चले गए, या इससे ज़्यादा कोई वजह हो सकती है कि क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है, देखने से बॉडी लैंग्वेज से उनका मूड भी ख़राब लग रहा था और शायद वो कुछ इतने खुश भी नहीं थे आज की नशिस्त से। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं खुद तो मौजूद नहीं था, मगर इससे पहले जब मुझे पहला इजलास याद है जो पीपल्स पार्टी ने होस्ट किया था, उसमें मैं मौजूद था, और उसमें असूली तौर पे इस पे एग्रीमेंट था कि इस्तीफे भी जो है वन ऑफ द ऑप्शन है। मगर पीपल्स पार्टी का बहरहाल ये हक है, क्योंकि वो अलग से पार्टी है और इस इत्तेहाद का हिस्सा है, वो अलग से, अगर उसकी सेंट्रल कमेटी ये कहती है कि कोई इस्तीफे नहीं होने चाहिए या इस्तीफे इस वक्त नहीं होने चाहिए, तो उसका ये हक है कि अपने बारे में फैसला कर सके। तो इस बात पे इत्तफाक हुआ कि पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल कमेटी से फैसला ले ले और उसके बाद जो दोबारा बैठ जाएंगे। होता है ये बात के बाद औकात आपकी राय के मुताबिक बाकी लोग ना चल रहे हो, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज बाज औकात जो है ना वो फिर साथ नहीं चल रही होती। मगर चूंकि ये एक इत्तेहाद है और सारी जमातें इसमें मुत्तफिका फैसला करती हैं, तो हमें पीपल्स पार्टी की राय का एहतराम है। वो अपनी पार्टी से डिसीजन लेना चाहती है या कोई जो भी फैसला हो उसमें अपनी बॉडीज को इन्वॉल्व करना चाहती है, तो वो जाहिर है वो कर सकते हैं, और ये हक सिर्फ उन्हीं का है। जिस तरह से ये हक हमें हासिल है, ये हक उनको भी हासिल है। अब मरियम नवाज साहिबा भी कुछ इतना खुश नज़र नहीं आई, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी, क्योंकि दोनों ने शायद कोशिश की मौलाना फजलुर रहमान साहब को रोकने की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नहीं सुनी और वो बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से डाइस को छोड़कर निकल गए। तो वो भी कुछ नाखुश तो थे, उन्होंने बाद में खड़े होकर जवाब दिए सवालों के। मुर्तज़ा साहब। हेलो जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। जी, उसमें ऐसा मुमकिन है कि मैं खुद तो मौजूद नहीं था, मगर ऐसा हो सकता है कि मौलाना साहब कहीं और उनकी कोई कमिटमेंट हो, कोई और रीजन हो। मैं उस वजह का मुझे नहीं अब पता कि वो क्यों जल्दी चले गए, कहीं कोई भी बात इसके लिए हो सकती है। मगर बहरहाल एक वजह तो ये भी होती है, जब एक राय आप किसी मुत्तफिका फैसले पे ना पहुंच पाए और जिसके लिए कोई कमिटमेंट की गई हो पब्लिक पे, तो फिर उसमें बाज़ औक़ात इस पार्टी जो है ना वो फिर साथ नहीं दे रही होती। सही, मतलब कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका ख्याल है कि क्योंकि 26 मार्च का बहुत शोर मचाया गया था, लॉन्ग मार्च, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज भी बना ली थी, बल्कि पंजाब का पूरा एक ढांचा, स्ट्रक्चर भी हमें कल मिल गया था कि जी कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो इसके बाद जो हुआ आज, इस वजह से शायद थोड़ा सा, जी कामरान साहब, मुमकिन हो भी सकता है और मुमकिन नहीं भी हो सकता। सही, चले अभी ब्रेक के बाद जी सारे मामले को विटनेस नहीं किया, तो मैं फिर इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसको रिस्पॉन्ड कर पाऊं। चलें, बिल्कुल सही कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे भी कहा जा रहा है ब्रेक के बाद नाजिर होंगे
اور جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پینلسٹ سے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے, اگر یہ بھی ایک سوال تو تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں, اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں اور آ کر یہ جو پوری موومنٹ ہے اس کا حصہ بھی بنے اور پھر استعفے بھی دینے کی آپشن پر غور کیا جا سکتا ہے. یہ آصف زرداری صاحب کا خیال تھا جس پر شاید تھوڑی سی جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوا, اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی پی ڈی ایم کو کیا آس کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفے دے کر لانگ مارچ میں شامل ہوگی. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا رانا تنویر حسین صاحب نے, چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کا جوائن کرنے کا. رانا صاحب, میاں صاحب پلیز پاکستان واپس آ جائیں, پاکستان تشریف لائیں. ہم نے سینٹ کے انتخابات لڑے اور سینیٹر اسحاق ڈار ووٹ ڈالنے نہیں آئے. اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا. نواز شریف اگر جنگ کے لیے تیار ہیں تو لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد کا معاملہ, انہیں وطن واپس آنا ہوگا. آصف زرداری صاحب کا آج کا جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں. مریم صاحبان نے کہا ہے کہ جناب میں بحیثیت بیٹی یہ حق رکھتی ہوں کہ ان کو میرے علاوہ مطلب کوئی ان کو واپس نہ بلائے. مطلب انہوں نے اسٹریٹ وے کہہ دیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کو واپس بلانے کا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کا تعلق ہے, میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی فیملی کا انکلوڈنگ مریم بی بی ظاہر ہے وہ بیٹی ہیں اور ان کی پوزیشن ذرا مختلف ہے, لیکن ہماری پارٹی پی ایم ایل این نے بھی کئی دفعہ یہ یونانیمسلی فیصلہ کیا ہے کہ میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے, نہیں آنا چاہیے جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائیں. جیل والی بات نہیں ہے, جیل سے تو آپ میرا خیال پاس ہمارا دیکھیں گے, جب ریسنٹ بیک یہ ہوا تھا جب الیکشن تھے تو اس وقت وہ کنوکٹڈ تھے اور ان کو پتا تھا میں نے واپس جاؤں گا تو سیدھا جیل جانا ہے, اور ایئرپورٹ سے وہ سیدھا جیل گئے پٹیالہ جیل میں اور ساتھ اپنی بیٹی کو لے کے آئے. میرا خیال اس طرح بہت ہسٹری میں کم واقعات یا ایسی مثالیں ہیں جو اس طرح کی ہیں کہ میاں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے, اور اس کے بعد بھی جس طرح ان کے ساتھ واقعات رونما ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس وقت تک نہیں آنا چاہیے جب تک ان کی فیملی اور پارٹی یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, کیونکہ ان کو صرف بیماری کے علاوہ بہت سارے معاملات ان کی سیکیورٹی سے, ان کی صحت سے, ان کی جان سے جڑے ہوئے ہیں. رہی بات باقی جو ہمارے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چل رہی ہیں چیزیں, میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, بڑے زیرک ہیں, انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, لیکن یہ بڑے ڈیسائیڈنگ مومنٹس ہیں جو ہماری تاریخ رقم کر رہے ہیں, لکھی جا رہی ہے تاریخ. کیا ڈیموکریٹک ہم نے جو ایک راستہ ہے وہ اختیار کرنا ہے, ملک کو آئندہ کو ایسے ڈیموکریٹک پروسیس میں یا ایسے سسٹم میں لانا ہے جیسے سیولین بالادستی ہو, یا ہم نے اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے, یا اسی طرح ہی ہم نے کام کرتے رہنا ہے کہ جس طرح پیچھے ٹائم گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ساری ہمیں دیکھنی چاہیے اور ان کو بھی وہی فیصلے کرنے چاہیے جس میں زرداری صاحب کو, جس میں ایک اچھا نام تاریخ میں جائے. بڑی انہوں نے پہلی بڑی جیل کاٹی ہے رانا صاحب, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح رانا صاحب, جو ہوا ہے جی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی میک اور بریک والے مومنٹ ہے. ہمیں لانگ مارچ, بالکل لانگ مارچ میں بھی گھنٹ پڑ سکتا ہے, لیکن وہ رزلٹ ہمیں نہیں مل سکتا جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. صحیح. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم بحثیت ٹوٹل جو اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں یا جہاں جہاں بھی ہے وہ استعفے دیں
اور لانگ مارچ کے ساتھ دیں تو اس کا میرا امپیکٹ وہ آئے گا جو بہت زوردار ہے، جو آج بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا کل بھی یہی نقطہ سامنے آیا تھا اور آج بھی ان کا یہی نقطہ نظر تھا. مریم صاحبہ نے مطلب آج کا اجلاس میں زرداری صاحب ڈائریکٹ مخاطب ہوتے رہے میاں نواز شریف صاحب سے، اور مطلب ایک نہیں سارے میڈیا نے یہ خبریں چلائیں. مریم نواز صاحبہ جب رات کو پریس کانفرنس کرتی ہیں تو انہوں نے بہت غصے میں ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کرے. یہ اتنا غصہ کیوں مریم صاحبہ کو آیا ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ اس طرح تھا کہ جو آج میٹنگ میں تقریریں ہوئی ہیں یا جو باتیں ہوئی ہیں وہ اس انداز سے سخت باتیں ہوئی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے. جب اتنی مل کے ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو اس حوالے سے، کیونکہ صحت کے متعلق ان کی بات ہو رہی تھی، واپسی کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو یہ میاں صاحب نے تو کئی دفعہ یہ بھی اندیا دیا ہے یا اظہار کیا ہے کہ میں آ جاتا ہوں، لیکن یہ پارٹی نے اور فیملی نے کہا ہے کہ نہیں آ پائیں گے. تو مریم میرا خیال صاحبہ ہے نے اس حوالے سے انہوں نے شاید بات کی ہے کہ جس نے بات کرنی ہے وہ مجھ سے بات کرے، تاکہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ مکمل صحتیاب ہو یا جو ان کے باقی معاملات جڑے ہوئے ہیں ان کی واپسی کے بالکل. ساتھ. مریم صاحبہ نے بجا فرمایا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے اور اس ان کے خون کے پیاسی اور جان کی پیاسی حکومت میں میاں صاحب کو بالکل واپس نہیں آنا چاہیے، بجا فرمایا. لیکن مریم صاحبہ نے ایک بات اور کی کہ بطور بیٹی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا. زرداری صاحب کو وہ کہتی ہیں کہ ان کے اپنے والد کی جگہ، بزرگ کی جگہ اور ان کی بیٹیوں کی طرح ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے. زرداری صاحب نے جو بھی بات کی اور اس میں ہوا، تو یہ ٹاپ لیڈرشپ تو آپس میں ڈائریکٹ بات کر سکتی ہے نا. تو مریم صاحبہ کو یہ زیب دیتا ہے، مطلب ماشاءاللہ بڑی زبردست ابھرتی ہوئی لیڈر ہیں، سیاسی بہت سمجھ بوجھ بھی رکھتی ہیں، لیکن سٹیٹمنٹس ذرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے یہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹی کے ناطے ظاہر ایک جذباتی بات بھی ہے سیاست سے ہٹ کے. ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر صحت کے ان کی بات کرنی ہے یا واپسی کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ کو کہ فیملی نے اور پارٹی نے مل کے فیصلہ کیا ہے. صحیح. اور اب بھی جب بھی کوئی بات ہوگی میاں صاحب نہیں فیصلہ کر سکتے، وہ تو یہی فیصلہ ہوگا. تو میں جو بات آپ نے کی ہے زندہ ہمیں لیڈر چاہیے، وہ ہمارے بڑے بیٹر ایکسپیرینس ہے. ہمیں لیاقت علی خان کا ایکسپیرینس ہے، ان کا اگر ویژن دیکھا جائے، ان کی کوئی فیوچر کے لیے جو اسٹریٹجی تھی یا پالیسی تھی. اسی طرح بھٹو صاحب کو اپنی شہید کر دیے گئے، تو آپ ذرا بتائیں نا پاکستان کی ہسٹری کتنی مختلف ہوتی ہے. اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کر دیا گیا. دل کو شہید کر دیا گیا. اگر وہ زندہ ہوتے لوگ تو کتنی تاریخ ہماری مختلف ہوتی. بالکل. مریم صاحبہ نے اس بات کا حوالہ بھی دیا. جی، اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایسٹس ہوتے ہیں نیشنل، چاہے بے نظیر بھٹو صاحب ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، اگر آج ہوتے تو میرا یقینی طور پہ تاریخ جمہوری اور پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے مختلف. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب، ابھی بھی میں یہ سسی صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے بریک، لیکن بریک سے پہلے میں آپ کا کمنٹ لوں گا. جی سسی پلیجو صاحبہ، مطلب ابھی بھی اگر پی ڈی ایم کو یہ آس ہے جس کی وجہ سے لانگ مارچ ملتوی کیا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیوسٹ اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ، نظریاتی سوچ، جمہوری سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ استعفے دینا ابھی بھی کوئی آپشن ہوگا پیپلز پارٹی کے پاس؟ سسی پلیجو صاحبہ کی بھی آواز صحیح نہیں آ رہی. رانا تنویر صاحب، چلیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی بھی پی ڈی ایم کے 9 جماعتوں کو ابھی بھی کیا یہ کیسی آس ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں پر راضی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ایک بہت زبردست لانگ مارچ کیا جا سکے گا حکومت کے خلاف؟ امید ہے، کیونکہ یہ ایک جمہوری پارٹی ہے، انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں ڈیموکریٹک جو ادارے ہیں، جمہوری ادارے ہیں، مضبوط ہو، سسٹم مضبوط ہو. انہوں نے اس کے لیے بڑی اپنی قربانیاں دی ہیں. ضمیر حیدر صاحب، انہوں نے
بے شمار جانوں کی قربانی دی ہے، یہی لیڈروں کی نہیں ورکروں کی بھی، اور بڑی ایک تابناک ان کی تاریخ ہے، لکھی ہوئی ہے ساری. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد کو کسی ایکسپیڈینسیز کے تحت اس نظر سے دیکھنا شاید مناسب نہ ہو، اور جب وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کریں گے تو شاید اس میں یہ باتیں ہوں، کیونکہ وہ سارے لوگ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ان کی جو سوچ ہے وہ بہت بہتر ہے پیپلز پارٹی کی. وہ یقینی طور پہ اس پہ کوئی فیصلہ اچھا ہی کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد ایسے نہیں ہوتی کہ آج اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے اور کل نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور فیصلے اچھے ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. یہ کوئی جدوجہد ایسی نہیں ہوتی کہ ایک دن بات کی تو بات ختم ہو گئی یا بات آگے نہیں چل سکتی. بالکل صحیح. یہ پی ڈی ایم کا جو ایک مشن ہے وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. آگے بڑھے گا. رانا تنویر صاحب، ایک چیز آپ سے مزید جاننا چاہوں گا، لیکن مجھے کہا جا رہا وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک بڑا ایشو جو آج ڈسکس ہونا تھا وہ تھا لیڈر آف دی اپوزیشن، کیونکہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین تو پی ڈی ایم کے ہاتھ رہی نہیں فی الحال. ابھی وہ کورٹ میں جائیں گے، اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہوگا. لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن جو پہلے طے شدہ فارمولا تھا اس کے تحت پی ایم ایل این کے پاس جانی چاہیے تھی. اس میں سنا ہے کہ شاید تھوڑا سا کچھ جو ہے اس میں بھی کوئی تناؤ آ رہا ہے اس معاملے میں بھی. اس پر بھی میں جاننا چاہوں گا، لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. سسی پلیجو صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ کا رانا صاحب نے بہت بہتر طریقے سے ایکسپلین بھی کر دیا کہ ایک بیٹی ہیں، پریشان ہیں اپنے والد کی صحت کے حوالے سے، اور جو اس وقت ان کے خلاف کارروائیاں چل رہی ہیں نیب میں، اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئیں اور پھر دوبارہ اریسٹ ہو جائیں. اور لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک پولیٹیکل لیڈر وزڈم یہ کہتی ہے کہ آپ کو بہت جو ہے اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت خیال رکھنا چاہیے. مریم صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ وہ کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو میاں نواز شریف صاحب کو واپس بلانے کا، یہ وہ کس سے مخاطب ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آج تو صرف اور صرف زرداری صاحب نے ہی یہ درخواست کی، اور پلیز انہوں نے کہا کہ پلیز میاں نواز شریف صاحب واپس چلے آئیں. تو یہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس نے میاں نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آج کی کارروائی میں تھوڑی سی جو رنجش ہوئی اس کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹس آئیں؟ ضمیر صاحب، اب میٹنگ میں تفصیلاً تو سارے فیکٹس نہیں آئے جو ہم کہہ سکیں کہ پارٹی کے لوگوں نے آ کر ہمیں بتائے ہوں. ذرائع کے مطابق مختلف یہ تو بات انہوں نے پریس کانفرنس میں کی تھی. ہاں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی موقف ہوتا ہے ہم بلا خوف اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. ہر پارٹی کا حق ہے کہ جب پارٹی کی سربراہ کی میٹنگ ہو تو وہ اپنے دل کی بات اور اپنے نظریات کے حوالے سے اپنے جو پارٹی کا موقف ہے، اسٹانس سے، وہ ضرور شیئر کرے. تبھی تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جائیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی استعفاؤں کی بات آئی تو ہم وہاں گئے تھے جہاں انہوں نے اس چیز کو ویلکم نہیں کیا. ہم نے وہ بات رکھی بھی تھی. اس کے باوجود ہم نے استعفا سارے کلیکٹ کیے، قومی اسمبلی سے بھی، بلکہ دوسری جماعتوں سے پہلے ہی ہمارے پاس سارے استعفا آ گئے. یہ نہیں ہوا کہ یہ 2 کے یہاں ہو گئے، 3 کے وہاں ہو گئے. سارے استعفا ہمارے پاس آ گئے، کیونکہ ہماری لیڈرشپ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے کارکنان کی اور دوسروں کے بھی لیڈرس پہ ضرور ان کا پی ڈی ایم میں اعتماد ہوگا، ان کے اپنے اپنے ممبرس کی طرف سے. دیکھیں، پیپلز پارٹی بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بھی 10-11 جماعتیں ہم بیٹھے ہیں، ایک بڑا ہی اہم سب کا رچ بیک گراؤنڈ جمہوریت کے لیے جدوجہد میں رہا ہے. میں پرسنلی سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ابھی رانا صاحب نے بھی بات کی، یعنی یہ زرداری صاحب صرف ایک نام کے وہ کو چیئرمین یا سربراہ نہیں ہے، یا محترمہ شہید کے جو ہے وہ شوہر نہیں ہے. انہوں نے حقیقتاً ان کی زندگی میں ہی انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی، اور ان کو ہم اپریسیشن سے اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. 14 سال جیل میں نہ کیے ہوئے گناہوں کی سزا کاٹنا میرے خیال میں جمہوریت
کے لیے اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی. جی زرداری صاحب نے بتایا آج بھی کہ 14 سال وہ جیل میں رہے. بالکل, تو یہ حقیقت بھی ہے. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ مریم صاحبہ کا, چلیں میرا خیال میں آپ اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن چلیں مجھے یہ بتا دیں کوئکلی کہ اب سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو سب سے زیادہ جو پی ڈی ایم کی میں ایک جماعت کی جو برتری ہے نمبر کے حوالے سے وہ پیپلز پارٹی ہے, لیکن طے یہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دی جائے گی. لیکن سنا ہے کہ اب اس میں بھی کچھ تھوڑا سا مسئلہ بڑھ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جی کیونکہ وہ دو اوپر کی جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین تو نہیں آئے, لیکن پیپلز پارٹی کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ ملنی چاہیے سینٹ میں. سمیر صاحب, اب وہاں کیا بات ہوئی ہے ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں اپنے پرسنل کیپیسٹی میں بالکل میں سمجھتی ہوں کہ سینٹ میں, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ممبر کی اکثریت بھی اہم ہوتی ہے, اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اس وقت میجورٹی میں ہے اور پیپلز پارٹی ساری اسٹریٹجی میں ہر چیز میں جو ہے آگے تو اگر پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف مل جاتی ہے تو پھر تو وہ آپ سے میجورٹی لے جاتے ہیں. نہیں, بحثیت الگ جماعت کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی تھی, رضا ظفر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر صحیح, تو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اس حوالے سے رائٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بنتا ہے تو اس میں خراب بات نہیں. ہاں, اس پر پی ڈی ایم کے اتحاد کے اندر مختلف گفتگوات اور مختلف ایسپیکٹس کے حوالے سے یہ بھی مطلب اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا جلد. رانا ہم جسٹیفیکیشن اس میں اپنی بھرپور سمجھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس, سنگل لارجسٹ اپوزیشن میں پارٹی نمبر ہے آپ کے پاس. رانا تنویر صاحب, یہ مسئلہ بنے گا لیڈر آف دی اپوزیشن کا سینٹ میں پی ڈی ایم کے؟ صاحب میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ سمجھتے یہ سلاٹ اصل میں ایکچولی نہ میجورٹی کا مسئلہ ہے نہ یہ سنگل میجورٹی کا مسئلہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے ایک بات ہوئی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جی, اور وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ چیئرمین شپ جو ہے وہ ان کی خواہش تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب لڑیں. صحیح, اور ہم بھی سمجھتے تھے کہ وہ اس کام کے لیے فٹ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ وہ ہر لحاظ سے کوالیفائڈ تھے. پولیٹیکل اس کا پاس دیکھیں, ان کا سٹیٹس دیکھیں, پرائم منسٹر رہے ہیں اور ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی فے کے لیے آپ لوگ مان گئے تھے. صحیح, اور ڈپٹی چیئرمین انہوں نے مانگی. ہم نے تو ہمیشہ اپنی سپیس بھی چھوڑی ہے, سیکریفائز کیا ہے صحیح, ایک بڑے مقصد کے لیے. جو سچی بات ہے ایک ڈیموکریٹک جو ہمارا اسٹانس دیا ہوا ہے سیولین سپریمیسی کا, اس پہ ہم نے بڑی سپیس چھوڑی ہے اپنی. گو ہم لارجسٹ پارٹی ہیں اس وقت ملک کی اور ہر جگہ پہ تھے اس وقت, سینٹ میں بھی تھے صحیح, اور ادھر نیشنل اسمبلی میں بھی تھے. ہر جگہ پہ ہم بڑی پارٹی ہیں, ویسے بھی بڑی پارٹی ہے. تو لیکن ہم نے اپنی سپیس چھوڑی اور اپنے ساتھیوں کو دی تاکہ آگے بڑھتے جائیں. اب ایک چیز طے ہوئی ہمارے درمیان کہ چیئرمین ان کو جائے گا سینٹ کا چیئرمین شپ اور ڈپٹی چیئرمین شپ جائے گی جے یو آئی کو, اور انہی کی اس ٹائم یہ بات پہ ہم نے یہ ماننے کے لیڈر اپوزیشن پی ایم ایل این سے ہوگا. صحیح, اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم ہر روز کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز بیٹھ کے طے ہو جائے کہ آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے, میں ایم پی اے کا لڑوں گا, پروونشل کا, کوئی ضلع کونسل کا لڑے گا, اگر ایسے ہم الائنس بناتے ہیں اپنے علاقے میں تو یہ نہیں ہوتا کہ جی میں الیکشن ہار گیا ہوں اور ضمیر حسن صاحب یہ ہار گئے ہیں تو وہ چیئرمین ضلع کونسل اب ان کو چھوڑیں, ہم ہوں گے ہارے ہوئے. تو میں سمجھا ہم نے تو دیانتداری سے جتنی محنت تھی میں نے بھی کی. صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز طے ہوئی ہے. اگر گیلانی صاحب کو ووٹ دلائے جی, ایک دلایا دو دلائے بالکل, لیکن اس میں ابھی سینٹ میں بھی ہم نے پوری کوشش کی. اگر کسی نے وہ موریں مس انڈرسٹینڈنگ کے تحت لگائی ہیں یا کسی کو ٹریڈ اس طرح کہا گیا ہے وہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں صحیح, اور سب کو پتا یہ کس نے کیا ہے. چلیں رانا صاحب, ایک چیز ہم اتنی دیانتداری سے ساتھ دے رہے ہیں تو اب ان چیزوں سے بیک آؤٹ کرنے سے کوئی تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ کنفیوژن یا ایک تلخی بڑھے گی, تھوڑی یہ ہوگا کہ شاید بالکل ہی ہمیں برداشت نہیں کیا جائے. بالکل. رانا صاحب ایک چیز اور بتائیں, کیا مارچ اب بالکل ٹھنڈ پڑ گئی یا کوئی ہلکا پھلکا شور پی ڈی ایم کی طرف سے توقع رکھ سکتے ہیں یا انڈیویجولی پی ایم ایل این کی طرف سے؟ مہنگائی ہے, غربت ہے, بہت سارے مسائل ہیں. ہم نے ہمیشہ مہنگائی کی بھی بات کی ہے. ہم دو ایشو لے کے چل رہے ہیں, ایک مہنگائی کا
اور جس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، بیڈ گورننس ہی ہے جس کی وجہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بیڈ پالیسیز یا جو بھی. لیکن دوسرا ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہیں یا ہمارا سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے. صحیح. جس کو ہم نام دیتے ہیں ووٹ کو عزت دو یا سیولین سپریمیسی صحیح. کی بات لیکن ہم کرتے ہیں. مارچ میں ابھی کوئی لیکن مارچ کی میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ مارچ اب یہ ہے کہ اس حالات میں وہ مارچ جو جس کا ہم نے ایک پلان کیا تھا وہ نہیں ہو سکا، کہ کنسیو کیا تھا کہ یہ چیزیں ایسی ہوں گی. صحیح. تو یہ ان کی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے بہت ہی یا تو ان کو جانا پڑے گا صحیح. یا وہ بہت ویک ہو جائے گی. صحیح. لیکن اب جو اعلان کیا کہ 26 کو نہیں ہوگا، بالکل تو ڈیفینیٹلی اب نہیں ہوگا. آگے رمضان شریف ہے شاید اس کے بعد ایگزیکٹلی رمضان بھی آ رہا ہے جی، اور اس میں مہنگائی کا بہت زور ہوتا ہے. سسی پلیجو آپ سے بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ مارچ میں تیاری کیا، لیکن مجھے بھی کہا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت رانا تنویر حسین صاحب، سسی پلیجو صاحبہ، ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.